मेरी तरफ से जो ना भाड़ में जाए, जहाँ तक इनका ताल्लुक है। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहता है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के भी लीडर हैं, वो मेरे भी लीडर हैं और वो पूरी पार्टी के लीडर हैं। ये जो सियासी ड्रामाबाजी है उसको छोड़ना चाहिए। मजीद ये बोझ उठाना शायद अब किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सबर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है, जिसमें हालिया जो कार्रवाइयाँ की गई हैं बलोच जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें उनकी तरफ से एक नया इत्तेहाद तश्कील पाया है बलूचिस्तान की कुछ दहशतगर्द तंजीमों का, जिसमें UBA और BRA की तरफ से मिलकर एक इत्तेहाद बनाया गया है BNA की सूरत में, जो कि हालिया कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। और जो अब हालिया जो नौशकी के अंदर कार्रवाइयाँ हुई और साथ साथ दूसरी पंजगोर में, वो भी इसी ग्रुप की तरफ से की गई है, जिसमें हमारे 7 जवान जो है पाक फौज के और अफसरान जो है वो और अफसर जो है वो शहीद हुए। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ये फरमाते हैं कि एक ख़तरा है इस वक्त बहुत बड़ा मुल्क में, दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई हो सकती है, दहशतगर्द कोई भी बड़ी वारदात कर सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का कहा गया है। अब जो हालिया लहर है दहशतगर्दी की, इसकी नोयत क्या है, ये कितनी ख़तरनाक है, और TTP के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुअत्तल हो गए, सीज़ फायर ख़त्म हो गया, वो थ्रेट कितनी ख़तरनाक है। चूँकि कल भी ये भी कहा वज़ीर दाखिला ने कि अब TTP की तरफ से भत्ते के लिए कॉल्स आती है पेशावर में ताजरों को, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन। और हम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के वाले से, जिस पर पंजाब हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है इन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद। लेकिन क्या जो मियाँ साहब के मौलज जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है, डॉक्टर शॉल, क्या उन्हें बुलाया जाएगा पाकिस्तान, वो आएंगे टेस्टिफाई करेंगे अदालत में आके, या नून लीग ताउन करेगी उनके लाए जाने के हवाले से? क्योंकि आज इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब को मेडिकल कार्ड जो कि दे रही है इस वक्त पंजाब हुकूमत, वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 10 लाख तक का वो इलाज करवा सकते हैं। क्या ये सियासी स्टंट है या फिर क्या इसका मामला है? और मियाँ साहब के बारे में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि वो वापस आने लगे हैं, चंद हफ्तों में वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो कम आमदनी वाला तबका है उसके लिए महंगाई की शरह 21.46% हो चुकी है। जो लो इनकम जो तबका है उसके लिए महंगाई बढ़ रही है मुसलसल। इस हफ्ते 22 आइटम जो उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ अब जो अगला IMF के साथ हमारी जो अप्रैल का जो रिव्यू आने वाला है, उससे पहले एक और बड़ी अहम शर्त जो है रख दी गई है IMF की तरफ से, वो है जी टैक्सेस में इजाफा, इनकम टैक्स में इजाफा। इनकम टैक्स में इजाफा, जो सैलरीड तबका है जो पहले से इनकम टैक्स दे रहा है, बल्कि उनकी एट सोर्स काट दिया जाता है टैक्स उनकी सैलरी से, उनके ऊपर मजीद बोझ हुकूमत डाल सकती है, चूँकि IMF की तरफ से ये प्री कंडीशन दे दी गई है हुकूमत पाकिस्तान को। ये तमाम मौजूद हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सूबाई वज़ीर हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, जिनसे हम दहशतगर्दी की हालिया लहर के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लहर जो हालिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी है, ये कितनी ख़तरनाक है, इसे हम क्या काउंटर जल्द करने में कामयाब हो जाएंगे। और जो इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, इस पर यह भी अब कहा जा रहा है पोजीशन के रहनुमाओं की तरफ से कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद न होने की वजह से इस लहर में तेज़ी आई है। क्या हमें पुराने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद फौरी तौर पर करना चाहिए या फिर नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत होगी? वज़ीर दाखिला में ज्वाइन कर चुके हैं शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, ज़रा पहले तो बताइएगा कि जो आपने कहा कि दहशतगर्द कहीं भी कोई वारदात कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें अलर्ट रहने का कहा गया है। अब जो रिसेंट कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं दहशतगर्दी की, उसमें बलोच शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ज़रा बताइएगा कि कितनी बड़ी थ्रेट हैं ये जो नया एक अलायंस बना है बलोच जो दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से, और ओवरऑल जो थ्रेट है उसकी आपने असेसमेंट की, उसका लेवल क्या है? देखें, अभी लेवीज ने मुझे इतला दी है कि चमन के उनके जो क्रॉसिंग पे भी कोई छोटा मोटा ब्लास्ट या जो इस किस्म का हुआ है, जिसमें अभी ये इतला तो नहीं है कि कितने जख्मी हुए हैं। और आज आपको पता तुर्बत में भी दहशतगर्द मारे गए हैं, और पंजोर और नौशकी में भी आपको। सो ये 24 घंटों के, पिछले 24 से 30 घंटों के मसले हैं
تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پر اندر سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور پاکستان کو ایک ایسا ماحول دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ دہشت گردی کی فضا زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ہم نے دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور پاکستان کی عظیم افواج اور بہادر اور جان کے نذرانے دینے والی ان کو ان کے جو عزائم ہیں انہوں نے نوشکی میں بھی کامیاب نہیں ہوئے اور پنجور میں بھی نہیں ہوئے اور تربت میں بھی نہیں ہوئے. یہ اس علاقے میں اس بیلٹ میں ایک فضا بنائی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا اور یہ ناکام ہوں گے اور پاکستان کی عظیم افواج اور سول آرم فورسز کے ادارے انہیں شکست فاش دیں گے. شیخ صاحب یہ جو حالیہ کارروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں جو لہر ہے تازہ یہ ٹریگر کہاں سے ہو رہی ہے اور دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے چیزیں اس کے محرکات کیا ہیں پھر؟ دیکھیں محرکات یہی ہیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے میں اتنی اہم جگہ پہ واقع ہے اور ہمارا جو جغرافیہ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے 2-3 سپر پاور ہمارے پڑوس میں لگتے ہیں. انڈیا کو جو شکست ہوئی ہے طالبان میں جو وہاں ان کے بیس کیمپ تھے وہ جو طالبان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے ہیں اور اچھے ہیں اور اچھے ہونے چاہیے تو یہ ان کے لیے بڑی ناکامی ہے. تو وہ ان کا جو پرانا سیٹ اپ ہے جو پرانے ان کے رابطے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں انڈیا اور دوسری کئی قوتیں اور یہ منہ کے بل گریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عظیم فوج ان کو شکست فاش دے گی. شیخ صاحب یہ جو بی این اے بنی ہے یہ یو بی اے اور بی آر اے کا اتحاد ہے یہ کتنی خطرناک ہے؟ کوئی اسیسمنٹ اس کے بارے میں آئی ہے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ کتنی ہے، اسلحہ کس طرح کا ہے ان کے پاس؟ دیکھیں اسلحہ تو اب 42 ملکوں کی فوجیں گئی ہیں وہاں سے تو اسلحہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے پڑوس میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور ان کے پاس ماڈرن اسلحہ ہے اور یہ 11 جنوری کو یہ اتحاد ہوا ہے ان کا اور اڑوس پڑوس میں پاکستان میں بھی اسلحے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ہم اپنے بارڈرز پہ کڑی نظر رکھ رہے ہیں اور ہم اپنے جو آنے جانے والی گاڑیاں ہیں ان پہ بھی نظر رکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے کچھ گاڑیاں ان کی پکڑی بھی ہیں جس میں سے نیٹو کا اسلحہ پکڑا گیا ہے اور امریکن اسلحہ پکڑا گیا ہے کیونکہ یہ پہلے تو یہ امریکن کے ہی ساتھ تھے بہت سارے لوگ، طالبان کے ساتھ تو نہیں تھے. طالبان تو اب آئے ہیں اور طالبان کوشش کر رہے ہیں اور بڑی بہتر طور پر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے اور اس علاقے میں نگہار میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کنڑ میں نورستان ہو گیا اور خوست لگا لیں اور پکتیا میں بھی یہاں اسلحے ان کے پاس ہیں اور یہ پاکستان کے بارڈر کے نزدیک ہیں. شیخ صاحب یہ جو افغانستان کی آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ تو چلے اس وقت طالبان کی رجیم ہے کمزور ان کا اس وقت کمانڈ جو سسٹم ہے ان کا سیکیورٹی کا سرویلنس کم ہے بارڈر ایریاز کے اوپر وہاں سے بیٹھ کے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ایران کی سائٹ پہ وہاں سے بھی یہ جو بلوچستان یہ جو گروپ ہیں شدت پسند جو بلوچ شدت پسند گروپ سے یہ تو وہاں سے ایرانی سوائل سے آپریٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا آپ نے کہ کیوں اپنی سرزمین اس مانو نے دے رہے؟ دیکھیں یہ تو فورن آفس بہتر اس پہ جواب دے سکتا ہے کیونکہ ایران کی فینسنگ ابھی 200 کلومیٹر رہتی ہے افغانستان کی 20 کلومیٹر رہتی ہے تو ایران میں فینسنگ کا ابھی 200 کلومیٹر یا اس سے تھوڑا زیادہ علاقہ رہتا ہے اور جو ملکوں سے رابطے کا مسئلہ ہے وہ تو فورن آفس کا کام بالکل صحیح ہے. تو انٹیریئر منسٹری تو بارڈرز کو مینجمنٹ کو دیکھتی ہے تو میں بارڈرز کے بارے میں آپ کو شیخ صاحب کوئکلی ذرا یہ بتائیے گا یہ جو آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات کی کہ سیز فائر تو ختم ہو گیا تھا اب بات چیت ان کے ساتھ ہماری چل رہی ہے ختم ہو گئی ہے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو شرائط پیش کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہیں وہ مانی نہیں جا سکتی وہ کیا شرائط ہیں جو نہیں مان سکتے اور سٹیٹس کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سمر عباس صاحب مایوس نہیں ہونا چاہیے ابھی ہمیں مذاکرات پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے. سیاست میں کوئی چیز آخر نہیں ہوتی. طالبان جو ہیں وہ ان سے ہمارے بہت اچھے مراسم ہیں اور میرے کہنے سے پھر آپ کو پتا ہے انڈیا اسی وقت خبر جو ہے وہ سارے انڈیا چینل اور سارے چینل لے لیتے ہیں. تو مذاکرات اچھی چیز ہے مذاکرات ہونے چاہیے لیکن ان کی ابھی ہو رہے ہیں یا سسپینڈڈ ہیں؟
میں اس پہ کچھ بات نہیں کر سکتا، میں کرنا اس پہ بات نہیں بنا سکتا. شیخ صاحب کوئکلی شیخ صاحب، یہ جو معاملہ ہے، ابھی بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، زرداری صاحب کو بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ لہر ہے یہ نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہے. کیا واقعتاً اس میں کوتاہی ہے یا پھر ہمیں کوئی نیا نیشنل الیکشن پلان تشکیل دینے کی ضرورت ہے، جو چونکہ اب نیچر آف تھریٹ تھوڑی بدلی ہے؟ نیشنل الیکشن پلان میں ہم نے 21-22 کی بجائے 14 پوائنٹ کیے ہیں. نیشنل الیکشن پلان پہ صبح و شام کام ہو رہا ہے، اور دہشت گردی جو ہے وہ ایک دوسرا فیکٹر ہے. نیشنل الیکشن پلان پہ بڑا بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے. صحیح. اور اتنا کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں 2014 سے یہ بند پڑا ہوا تھا ان کا نیشنل الیکشن پلان. عمران خان نے آ کے دوبارہ اس کو بحال کیا ہے. اور نیشنل الیکشن پلان میں جو ہے، کیونکہ وہ وزارت داخلہ کے پاس بھی ہے، اور ہم بہتر طریقے پہ کام کر رہے ہیں، اور 14 پوائنٹ پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. فائنلی شیخ صاحب، یہ جو ابھی لانگ مارچز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اس مہینے سے ملک میں سٹارٹ ہو رہے ہیں، کیا آپ مشورہ دیں گے اپوزیشن کی قیادت کو کہ وہ مؤخر کریں انہیں؟ حالات ایسے ہیں یا پھر اتنا خطرہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے سارا کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی؟ میں نے جب سمجھانا تھا ان کو سمجھا دیا، اب آ جائیں، وہ آ جائیں. کوئی ان کو سمجھ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کیا چل رہی ہے، معاملات کیا ہے، اتنے بچے نہیں ہیں، اور اسلام آباد میں آ کے کیا کریں گے جی؟ نہیں، میں اس دہشت گردی کی لہر کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں دہشت گردی کی لہر میں شہید بے نظیر بھٹو کو جب سمجھایا گیا تو میں اس وقت بھی شامل تھا وہاں اور وزیر تھا. لیکن سیاستدان جو ہے وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید، حالانکہ جتنا ٹی وی آج ان کو کوریج دیتا ہے، گاڑی کا ویل کپ ان کا گم جائے تو یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بات یہ کہتے ہیں عدالت میں آتے ہیں وہ بھی چھپتی ہے، عدالت سے جاتے ہیں وہ بھی چلتی ہے. اتنا میڈیا جو ہے جی 24 آور میں بالکل کوریج ملتی ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، آپ نے پروگرام میں اب تک قیمتی وقت دیا. جناب نہال ہاشمی صاحب، یہ جو اس وقت دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے، شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے نیشنل الیکشن پلان میں، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں عمل درآمد میں تاخیر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں عمل درآمد ہونا چاہیے؟ جہاں کوتاہی ہے، کمی ہے، گورنمنٹ کو ذرا بتا بھی دیں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر بھائی، اگر کام ہو رہا ہوتا نیشنل ایکشن پلان پہ تو شیخ رشید صاحب پنجگور کو پجور نہ کہتے. کاش یہ پنجگور نوش کی تربت میں موجود ہوتے. کاش جس کی وہ دم بھرتے ہیں عمران خان سمر اولمپک کے مزے نہ لوٹ رہے ہوتے، بلکہ سب سے پہلے اپنے ان شہید جوان اور زخمیوں کی عیادت کے لیے جاتے جنہوں نے اس ملک کی بقا کے خاطر، سلامتی کے خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو ہسپتالوں میں ہیں اور جو وہاں پہ سویلین شہری ہیں. جو سمر بھائی اگر مجھے آپ بولنے دے دیں تو ٹھیک ہے. جی بولیے. میرے خیال سے شیخ رشید صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تربت کہاں ہے، پنجگور کہاں ہے، نوشکی کہاں ہے. وہ اپنے ٹھنڈے کمرے بیٹھ کر جس طرح سے بات کر رہے تھے، میرا سر شرمندگی سے جھک رہا تھا کہ ہمارے وزیر داخلہ اگر پاکستان کے اتنے بے خبر ہیں اور اتنے کم عقل ہیں اور اتنی ان کی معلومات کوتا ہے اور کمزور ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیے نیشنل الیکشن پلان جب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بنا اور اس پہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوئی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا. یہ دوسری طرف یہ جا کے دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے تھے. جب آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کرتے ہیں تو آپ نیشنل ایکشن پلان کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور ان کو آپ ایک ریلیف دیتے ہیں، سانس لینے کا موقع دیتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے سیویلینز اور فوجیوں کی جان و مال کو آپ اسٹیک پہ ڈال دیتے ہیں. ان کو ادراک نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور ہونا کیا چاہیے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک سنگت، اور پھر جب انڈیا کی بات آ رہی تو منہ کھول کے بولیں کہ ہاں یہ نریندر مودی اپنے الیکشن جیتنے کے لیے اسٹنٹ کر رہا ہے. بولیں دنیا کے پاس آپ اپنا بھیجیں رائٹ اپ، اپنے بھیجیں وفود، اور بتائیں یہ کچھ ہو رہا ہے. بھارت کی بات تو کھل کے کی جاتی ہے، آ کے ایسی ٹھیک، بھارت کی بات تو کھل کے کی جاتی ہے. جناب ہاشمی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شہلا رضا صاحبہ، آپ کی جب گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی ملک کے اندر، آپ نے بھی دہشت گردی کا سامنا کیا، فیس کیا، کاؤنٹر بھی کیا، نون لیگ نے بھی کیا. آج پھر سے یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے. تنقید اپنی جگہ پر، یہ ایک نیشنل کاز ہے، ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے.
کیا کہیں گی گورنمنٹ کو, کیا تجویز دیں گی, کمی کہاں پہ ہے, کوتاہی کہاں پہ ہے, کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو بات سمجھ یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد کی گورنمنٹ تھی اور آج کی جو گورنمنٹ ہے ان میں بڑا فرق ہے. آج تو سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے نا کہ یہ گڈ اور بیڈ کا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ہماری فوج نے اتنے مذاکرات کیے, سب نے اتنے مذاکرات کیے, اور ہم نے جب ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی تو ہمیں تو کہا جا رہا تھا یہ بچھڑے بھائی ہیں, دفتر دو. ایک طرف سے آواز آ رہی تھی ہمارے اور طالبان کے خیالات ایک سے, تو پنجاب میں نہیں کرو دہشت گردی, دوسرے صوبوں میں کرو, اور ہمیں اس کی سزا دی گئی باقاعدہ. 2013 میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہی ہے, اور عمران صاحب نے اپنی اسپیچز میں کہا کو طالبان میں آ رہا ہوں. ہم تو جلسہ نہیں کر سکتے تھے, ہمارے پر کھلی تھریٹ تھی, لیکن پھر بھی ہم نے مالا کنڈ میں جو ہے پاکستان کا جھنڈا لہرایا, اور وہاں پہ ہم نے آپریشن رائے راست بڑا کامیاب بالکل. آج کا بتائیں ذرا, اور یہ آج مسئلہ کہاں رہا ہے کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں. میں ایک منٹ دیکھیں, بہت تاریخی کام ہوا تھا انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کہ ملا صوفی کو لوگ پہچان نہیں رہے تھے, اس کو اپنا ہم نے ان کا معاہدہ کر کے اس کا چہرہ بے نقاب کیا, اور ہاتھ اور ہتھیار کے درمیان فاصلہ بڑھایا. وہ پہلے سوچیں تو کہ پاکستان کس پوزیشن پہ ہے. ذرا سا بھی ہم جب وزیر داخلہ کا بیان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پھر یہ کر رہا ہے. تو بھائی آپ کے تو افغانستان میں اتنے دعوے تھے کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں, آپ نے تو اتنا ڈھیروں پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد میں OIC بلائی, تو مجھے تو کوئی کردار نظر نہیں آیا, نشستن گفتن برخاستن. تو آپ کہاں ہیں, نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے؟ OIC کا معاملہ بالکل سیپریٹ تھا, وہ تو افغانستان کے جو عوام ہیں ان کی بھوک ننگ کے خاتمے کے لیے انٹرنیشنل جو بھی ہیں ڈونر ایجنسی سے, ممالک سے یہ اپیل تھی کہ ان کی مدد کریں, مالی امداد کے لیے. وہ تو سیپریٹ تھا بالکل, لیکن ایک ایجنڈا پوری دنیا کے پاس تھا, ایک ایجنڈا پوری دنیا کے پاس تھا. OIC ہو چاہے کوئی ہو, اس وقت کسی ایجنڈے پہ آئی ہو, وہ ایجنڈا یہ تھا کہ جیسے جیسے ابھی کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو شیلا صاحبہ؟ مسائل ہوں گے ایسے پاکستان جو ہے وہ پیسفل نہیں رہے گا. ایک تو میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اسمبلی میں بریفنگ دے, اور جو آج وزیر اعلیٰ صاحب کا وزیر داخلہ صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ TTP سے جنگ ہوگی, تو اب یہ جو TTP سے جنگ ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مذاکرات کن سے کیے تھے, وہ کون لوگ ہیں, یہ سب جاننا چاہتے ہیں نا ہم سب, اور وہ کون ہے, ان کا کردار جب ہماری جنگ ہوگی تو کیا ہوگا. بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجی اس طرح کے معاملات ہیں وہ ڈسکس نہ کیے جائیں تو بہتر ہے, اس طرح کی چیزیں پوشیدہ رکھی جائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. صداقت علی عباسی صاحب, قوم سے کیوں پوشیدہ رکھی جائے؟ قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ سر کچھ آپریشنل چیزیں ہوتی ہیں جو خفیہ رکھتے میرا سے مقصود ہوتی ہیں, جب ان کی مرضی کے مطابق بولنا ہے. ہاں یہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کیمرہ بریفنگ دے دیں آپ کو. ٹھیک ہے صداقت بھائی, ذرا بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں تاخیر ہے, کوتاہی ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ کہہ رہے ہیں ساتھ لے کے چلیں, یہ ہوگا سارا کچھ اور کس طرح سے کریں گے؟ سمر صاحب بہت شکریہ. سمر صاحب افسوسناک واقعہ ہے جس میں ہمارے 7 جوانوں نے شہادت لی ہے اپنے اور قوم کی خاطر, اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے خاندانوں کو یہ قوم کی خاطر قربانی جو ہے اس کا اعزاز ان کو نصیب کرے اور صبر بھی دے, اور ہمارے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں, ہمیں سب کو ان کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے زخمی ہیں ان کو جلد صحت یابی دے. بدقسمتی سے دہشت گردی کا جب واقعہ ہوتا ہے کبھی کسی جگہ پہ بھی, تو اس وقت وہ پوری قوم کا مسئلہ ہوتا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کا, کوئی خدا نہ خواستہ پولیٹیکل پارٹی کسی قسم کی بھی ہے, وہ یہ نہیں چاہتی کہ دہشت گردی کو چھٹی دی جائے یا دہشت گردوں کو الاؤ کیا جائے. تو اور دوسری بات ہے نیشنل ایکشن پلان بھی ہے, اور یہ افسوسناک بات ہے جو دونوں میرے بہن بھائی کر رہے ہیں, اس میں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ایک نے کہا کہ عمران خان چائنا کیوں گئے, ان کو شاید سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے فالوور ہیں کہ چائنا جانے کا مقصد کیا ہے. شاید ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چائنا گئے ہیں, ایک اسٹریٹجی ہے. دوسری میری بہن کہہ رہی ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا تو خرچہ ہو گیا. یہاں سے آپ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی سیریسنس دیکھ لیں. ان کو ہم پارلیمان میں بٹھا کے ان کو کیا سمجھائیں؟ آپ ان دونوں کی گفتگو سے
دہشت گردی کے واقعے پہ ایک کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان چائنا کیوں جا کے وہ اولمپکس انجوائے کر رہے ہیں، اور دوسری کہہ رہی ہے کہ آپ نے پیسے لگا دیے ہیں یہ جو آپ نے OIC کی کانفرنس کی ہے. تو یہاں سے ایک قوم کو سمجھ آنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ اس پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کی سوچ اور اپروچ کیا ہے. بہرحال انہوں نے اپنے ادوار میں دہشت گردی کو شکست دی ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب ان کو میں ساتھ مراد ہم ایک ہیں. اگر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا APC کا، تو ہم نے اپنا دھرنا چھوڑ کے جا کے بیٹھے، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ سب کا کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی یا نون جو ہے وہ دہشت گردی پہ ان کا کوئی ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہے. خالی یہ دونوں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، چلیں ان کو کرنے دیں، ان کی مرضی ہے. باقی جب افغانستان میں سمر سچویشن بدلتی ہے، ایک نئی رجیم آتی ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں آئی، ان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹی تھی. تو پاکستان نے بھی اسٹریٹجی بدلنی تھی، اور افغان طالبان کے ساتھ ہم کسی طرح بھی کوئی اس کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے، اور پچھلی حکومت سے بھی ہماری کنفرنٹیشن تھی. اب یہ ان کی طرف سے ایک انٹرونشن تھی، اور جب آپ کا پڑوسی جو آپ کے لیے لازم و ملزوم ہوتا ہے وہاں اتنی بڑی تبدیلی آئے تو آپ کے ہاں کچھ اس میں اسٹریٹجک ڈیپتھ دیکھنی پڑتی ہے، اور اپنے دوستوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کچھ سٹیپ کرنا پڑتے ہیں. لہذا ایک ونڈو آف اپرچونٹی دی گئی تھی جو ریاست کے تمام اداروں نے مل کے دی تھی، اور جتنی سیکیورٹی بریفنگ پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں ہوئی ہے وہ ان کو ہوئی ہے. یہ ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، بڑا سیریس بیہیو کرتے ہیں، جب ہی کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو ان کی باتیں بدل جاتی ہیں، ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، ان کی ٹون بدل جاتی ہے. تو ان کو کیا بٹھا کے بات کریں گے؟ جو رائٹ فورم ہے وہاں بات ہوئی بھی ہے اور ہو بھی جائے گی، اور جو سیریس لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، ان سے بات کی بھی جائے گی. یہ مذاق کا سیاست کا معاملہ نہیں ہے. ان سے میری درخواست ہے کہ اس پہ مہربانی کر کے تو سیاست نہ کریں. ٹھیک ہے، بہرحال بہتر ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلا جائے. ایک کوئک بریک لیں گے پروگرام میں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، وہ کیوں پاکستان واپس نہیں آ رہے، کب آئیں گے، اور میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا ہے کیا وہ بلائے گا میاں صاحب کا جو معالج ہیں جنہوں نے ڈاکٹر شاول نے رپورٹ بھیجی ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے جب تک ان کا علاج نہیں ہوتا. وہ اگر سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی اگر وہ قید تنہا میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ان کی صحت زیادہ بگڑ سکتی ہے. اس باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین، میاں نواز شریف کے حوالے سے جو ان کے ڈاکٹر فیاض شاول نے رپورٹس بھیجی ہیں ان کو ایگزامن کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے. اب جو میڈیکل رپورٹ کافی دنوں سے ڈسکس ہو رہی ہے، اس میں سب کچھ آ چکا ہے، لیکن اس میں جو اینڈ پہ وہ لکھتا ہے ڈاکٹر کے آئی فاؤنڈ مسٹر شریف انڈر لاٹ آف اسٹریس اف ہی ریٹرنس ٹو پاکستان وداؤٹ انڈرگوئنگ اے ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ان لندن. دا اسٹریس آف لیونگ اگین ان اے سولیٹری کنفائنمنٹ ایز ویل ایز لاس آف اے پارٹنر وچ کین فردر کمپرومائز ہز کارڈیک اسٹیٹس. وہ قید تنہائی میں جانے کا جو ایک پریشانی ہے وہ جاتے ہیں اگر اس میں تو میاں صاحب کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ایئرپورٹس رش والی جگہ پہ جانے سے ڈاکٹر کہتا ہے میں نے منع کیا انہیں کہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. مطلب کہ فی الوقت میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، بالکل کلوز ہو گیا ہے چیپٹر فی الحال. اور حسین نواز صاحب نے میڈیکل رپورٹس کے والے سے بھی بڑا کھل کے کہہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب بھیجنا تھا انہوں نے ایز پر دا ڈیسیژن آف دی لاہور ہائی کورٹ بندہ ہائی کمیشن نے بھیج کے رپورٹس منگوا لیتے. وہ کہتے ہیں آپ جائیں باہر میں ذرا سن لیں. رابطہ نہیں کیا تو اب رابطہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر آپ کریں تو ڈاکٹر آپ کریں تو میڈیکل سے جو ہے نا باہر میں جائیں، جہاں تک یعنی ان کا تعلق ہے ہمیں جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ عدالت میں انڈرٹیکنگ تھی ان کی کہ اگر چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے. آپ کے کہنے سے باہر میں جائے گا نہیں معاملہ، آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی، ورنہ نواز شریف صاحب بھگتیں گے یا پھر شہباز شریف صاحب کو کنٹیمپٹ بھگتنی پڑے گی. یہ اس وقت کی بات ہے جو ہے نا جس وقت اس کی واقعی ضرورت تھی عدالتی حکم کے تحت، اس وقت انہوں نے رابطہ کیا نا. آج جو ہے نا اپنا رابطہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جناب نہال ہاشمی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے. جو ٹون ہے حسین نواز صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں باہر میں جائیں، جب کرنا تھا آپ نے اس وقت رابطہ نہیں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب رپورٹ ہم نے بھیج دی ہے کافی ہے یہ. تو کیا اگر بلاتا ہے میڈیکل بورڈ جو آج تشکیل دیا گیا ہے، میاں صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شاول، وہ آئیں گے اس پہ پیش ہوں گے؟ کوئی مزید اس پہ کلیئرٹی اگر چاہیے ہو بورڈ کو ایگزامن کرنے کے لیے رپورٹس کو، وہ آئیں گے یا پھر میاں صاحب بھی نہیں آئیں گے، ڈاکٹر بھی نہیں آئے گا؟ جو کرنا تھا پہلے ٹائم پہ کرتے، اب جو بھیج دیا وہ کافی ہے. سمر بھائی، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی بیٹا ہو، اسے اپنے باپ کی زندگی، اس کی صحت زیادہ عزیز ہوتی ہے
تو جو الفاظ حسین نواز نے کہا وہ سیکنڈ ہر کوئی کرے گا، وہ کوئی غلط بیانی انہوں نے نہیں کی، کیونکہ جب ان کو یہاں سے بھیجا گیا تھا تو گورنمنٹ کے سارے ڈاکٹروں نے جو رپورٹ دی تھی اور اس کو کیبنٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور بقول کیبنٹ ممبرز کے کہ کچھ کے آنسوؤں میں آنسو آ گیا تھا، اور بقول اسد کے عمر کے کہ جناب اٹ واز 100% ڈیسیشن آف عمران خان کے اس کو بھیجا ہے۔ اب ڈاکٹر کے ڈیسیشن پہ اگر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی ڈیسیشن پہ وہ واپس آئیں گے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ مگر سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے؟ اور جیسا حسین نواز نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ کوئی جانتا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کن وجوہات کے بنا پہ گر گئے تھے؟ اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کو مذاق بنایا گیا اور ان کو ثابت کرنا پڑا اپنے جان دے کر؟ لیکن ہاشمی صاحب معاملہ یہ ہے یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے پلیٹلیٹ والا معاملہ کیا تھا۔ لندن جا کے آپ نے بھی ابھی تک ایگزامن نہیں کروایا، ٹیسٹ کوئی نہیں کروایا، میاں صاحب نے کہ پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے تھے، اب وہاں پہ جا کے پلیٹلیٹس کیوں پورے ہو گئے ہیں، پاکستان میں کم ہو رہے تھے وہاں جا کے پورے ہو گئے، کوئی رپورٹ وہاں سے نہیں بھیجی گئی۔ شہباز شریف صاحب نے کمٹ کیا تھا عدالت کے اندر کہ میں وہاں سے رپورٹس بھیجتا رہوں گا، وہ رپورٹس بھی نہیں آئی ہیں، نہ کوئی علاج ہوا، نہ رپورٹس ہیں کچھ بھی۔ جی علاج ہو رہا ہے اور یہ بڑی اب رپورٹس آتی رہی، آپ کا کام تھا کہ آپ رپورٹس منگواتے، اور یہ دنیا کے بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی اپنے دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے، دشمن بنا کے نشانہ بنا کے اس کو مارنے کے لیے، اس کو جیل میں ڈالنے کے لیے آپ 22 کروڑ لوگوں کی جو سکھ چین اس کو لوٹتے ہیں۔ آپ شروع نہیں ہوتا ہے کہ جاری ہو گیا میاں صاحب کو 10 لاکھ تک کا علاج وہ پاکستان میں کروا سکتے ہیں، انرجی سیکٹر کہاں پہ؟ آپ نواز شریف سے شروع ہوتے ہیں، نواز شریف پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جناب صاحب آپ کے لیڈر کو پنجاب حکومت نے ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیا ہے، ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیا میاں صاحب کو بھی آج پنجاب حکومت نے، وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ تک کا علاج یہیں پہ کروا سکتے ہیں، زیادہ ضرورت پڑی تو میڈیکل بورڈ اس پہ بیٹھے گا۔ یہ نوٹنکی لوگ ہیں یار سمر بھائی، یہ نوٹنکی لوگ ہیں، نوٹنکی سمجھتے ہیں جو کرائے کے لوگ لے کے آتے ہیں اور اس طرح کے نوٹنکیاں کیا کرتے ہیں۔ ویسے اس ہیلتھ کارڈ پہ ایک بندے کا اور بھی علاج ہو سکتا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی واپس لے آئیں تو 2 بندوں کا علاج ہو سکتا ہے ایک کارڈ کے اوپر۔ آپ یہ گارنٹی کریں کہ پاکستان کے جیلوں کو اخوت خانہ نہ بنایا جائے؟ کیا ہوا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ؟ وہ تو کسی اور کیس میں تھے، ان کو آپ نے ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا تھا اور 24 گھنٹے میں ایک بار ان کو چھوڑتے تھے۔ کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود ہے، آپ ڈیتھ سیل میں ڈال دیں؟ وہ باہر نہیں گئے علاج کے لیے، پاکستان کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ پروویژن تو ہے، آپ کو بھیجا کس نے؟ بھیجا اس گورنمنٹ نے علاج کے لیے۔ نواز شریف نے جانے سے منع کر دیا تھا، نواز شریف نے کہا میں نہیں جانا چاہتا، میں بھیک نہیں مانگتا ہوں اس سے۔ کس کو منع کیا تھا؟ آپ کی کیبنٹ نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں، عمران خان کا ڈیسیشن تھا، یعنی خان صاحب نے منت کر کے بھیجا، منع کر دیا تھا۔ میں کوئی نہیں دوں گا۔ شہلا رضا صاحبہ آپ کے لیڈر زرداری صاحب تو علاج یہیں پہ کرا رہے ہیں، صحت ان کی بھی خراب رہی، وہ علاج یہیں پہ کرا رہے ہیں، اور میاں صاحب کو بارہا وہ مشورہ بھی دیتے رہے بیچ میں گاہے بگاہے کہ یہاں آپ نے تحریک شروع کی ہوئی ہے، اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، پاکستان ہے یہاں کے تحریک کو لیڈ کریں۔ آپ کو یہ معاملہ سارا سمجھ آیا میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ صحت بگڑی، پلیٹلیٹس گر گئے، باہر چلے گئے، اب باہر سے رپورٹس بھی نہیں بھیجیں، اب ایک رپورٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹریول بھی نہیں کریں گے، ہجوم والی جگہ پہ نہیں جائیں گے، سرجری نہیں کرواتے کہ انہیں کرونا ہو سکتا ہے، ہائی رسک پہ ہیں، پاکستان نہیں آئیں گے، اگر یہاں پہ قید تنہائی میں جاتے ہیں دوبارہ سے ان کی صحت بگڑ جائے گی۔ پہلے تو میں صداقت عباسی صاحب کو بتاؤں کہ ہم کوئی سلیکٹڈ لوگ نہیں تھے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف میری قائد نے آواز بلند کی، دہشت گردوں کو للکارا، شہید ہوئی، اس کے بعد ہم آئے، اور ہماری بلوچستان کی حکومت کو جب وہاں پہ دہشت گردی ہوئی جس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا، جیسے اب آپ سمجھا رہے ہیں، ہم نے اپنی حکومت کو قربان کیا، سمجھے آپ، ہمیں تو بتائیں نہیں، جب ہم یہ سب کر رہے تھے نا اس وقت آپ دہشت گردوں کو دفتر دینے کی بات کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب افغانستان کے مسائل شروع ہوئے، کابل ڈاؤن فال آف کابل ہوا بھی، یہ سب کچھ، تو اس وقت سب سے بڑی بات سے لے کر اس وقت سے لے کے اب تک بھی یہی دنیا کی سوچ تھی کہ جیسے جیسے افغان جو ہے وہ پیسفل نہیں رہے گا، پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، اور جب ہم کوئی بھی کام افغانستان کے امن کے لیے، ان کے فائنینشیل سپورٹ کے لیے، ان کی ہیومن لیول پہ ہم جا کے کچھ کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنی بات کو سب سے پہلے سوچتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ مجھے نہیں سمجھا سکتے اپنا دہشت گردی اور دہشت گردوں کے لیے نرم فلسفہ، جہاں پہ جس حکومت میں سیاستدان جو ہیں وہ قید میں ہوں اور دہشت گرد جو ہیں وہ بھارو بھار
पता नहीं कैसे निकल जाए। आम मुझे नहीं बताइएगा कभी कि दहशत गर्दी क्या है और दहशत गर्दों से कैसे लड़ा जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ नवाज शरीफ साहब पे। देखिए सियासत जो है वो एक मुस्तकिल टेंशन लेने का काम है। मिसाल के तौर पे मुझे इस चंक में इनको सदाकत अब्बासी को भी बराबर करना और आपका भी जवाब देना है। मेरे सारे आसाब जो है ना वो इस वक्त एक ही सतह पे मरकूज हैं कि मुझे बॉडी लैंग्वेज से, जबान से, सब बात करनी है। सुबह ऑफिस भी जाना है, आवाम को भी निपटाना है, घर पे भी लोग आ जाते हैं उन्हें भी निपटाना है। तो ये आम आसाब के आदमी का काम नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब को हुकूमत ने भेजा था और उनके मुताबिक वो इतने बीमार थे तो उनको वाकई जो अदालत की शराइत थी उसके लिए हुकूमत को अमल करना चाहिए था। और देखिए नवाज शरीफ के आने ना आने से हुकूमत को क्या मामला है, अदालत हुक्म कर चुकी है उनके लिए। वो अब ये नवाज शरीफ के अपना मामला है कि वो कैसे करते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान तो उनकी पार्टी को अगर होना है, उनके लीडर की क्रेडिबिलिटी का मामला है। ये मेरा और आपका तो मामला नहीं है। हुकूमत अपनी फिक्र करे कि ये जो 1000 अरब डॉलर के शादियाने बजा रही थी, ये वही IMF से कर्जा लेके शादियाने बजा रहे हैं ना, जिसपे क्या कहते हैं इमरान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये नवाज शरीफ के वादे को क्या कह रहे हैं कि जब इलाज होगा आ जाएंगे। अपना वादा गौर करें, आज तक 3 साल हो जाते हैं इनको खुदकुशी किए हुए। आराम से होती कौम। ठीक हो गया। चले सदाकत अली भाई साहब ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा सारी चीज़ों पे। और हाई कमीशन से रिपोर्ट हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि आपने भेज के नहीं मंगवाई, आज आप बड़े खत लिख रहे हैं, मेडिकल बोर्ड बनवा रहे हैं। ये था उस फैसले के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब रिपोर्ट्स भेजेंगे वहाँ से मियाँ साहब की। अगर वो नहीं भेजते तो फिर हाई कमीशन का नुमाइंदा वहाँ पर जाएगा, जाके डॉक्टरों से पूछेगा कि भाई इलाज हुआ नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है, रिपोर्ट्स भेजनी थी वो भी नहीं भेजी। तो अब जाके मामला यहाँ पहुँच गया। अब आपको इस सारे कुछ के बाद लग रहा है कि अब भी मियाँ साहब आएंगे पाकिस्तान, या फिर छोड़े इस मामले को किसी और चीज़ पर फोकस करें आप? अच्छा समझ, जब ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने उनको जाने दिया और कैबिनेट के आंसू आए और शीरीन मज़ारी साहिबा के वो बार बार खान साहब जिक्र करते हैं कि शीरीन मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए थे। जी इसमें अगर मैं देसी जुबान में बात करूं ना तो उस वक्त हुकूमत को इनकी बीमारी पे शर्म आ गई थी जो इनको वहां जाके नहीं आ रही। हमने एक एहसान किया, एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, एक बीमार आदमी की बीमारी का ध्यान रखा, उनकी सेहत को उनकी सियासत से बरतर समझ के एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे एक अनप्रेसिडेंटेड कोई एक काम किया कि यार इनकी ज़िंदगी कोई ख़तरा ना हो। और आज जिस ढिठाई से ये धमकियां लगाते हैं, वो नवाज शरीफ साहब के बेटे जो अपने आप को अदालतों को जवाब देने के लिए नहीं आते, वो अपने आप को गैर मुल्की कहते हैं। और मुझे आपके मीडिया पे बड़ा एतराज़ है इस तरह के गैर मुल्कियों को जो अदालतों का सामना करने से भागते हैं और चोरी के माल का हिसाब देने से डरते हैं, उनको आप टीवी पर बिठा के उनसे धमकियां सुनवाते हैं हमें। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पर गौर होना चाहिए कि ऐसे लोग जो अदालतों को मतलूब हों और मफरूर हों, उनको किसी मीडिया पे आके बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब रही बात, ये कहते हैं वो बीमार हैं, चले हम मान लेते हैं। आपको याद है मरियम नवाज ने क्या कहा था? वो कहती थी आज मेरे अब्बा को इंसाफ दें, मैं कल की फ्लाइट पे उनको बुलाती हूँ। कहा था कि नहीं कहा था? आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब रोज़ आके धमकाते हैं कि मियाँ साहब हट्टे कट्टे हैं, वो आएंगे, वो आके यहाँ पे हुकूमत भी करेंगे। अब आपको यकीन है कि सादिक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ दिसंबर में आ रहे हैं। देखें वो दिसंबर में आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि और अब उनसे मेडिकल रिपोर्ट कराने की कमिटमेंट वो अदालत से करके गए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट देंगे। वो मेडिकल रिपोर्ट है नहीं, वो कतरी खत दे रहे हैं जिसके ऊपर स्टोरियां लिखी हुई हैं। उनका दिल टूट गया है, उनको दिल टूटने की बीमारी है, वो हजूम से घबराते हैं। वो 400 किलोमीटर तक सफ़र करके फैक्ट्रियों के सौदे करना और उनकी जाके प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन एक मफरूर मुजरिम सजा याफ्ता जिसको अरबों पाकिस्तान के देने, वो अगर नहीं आ रहे और तलाल अपना मेरे भाई निहाल हाशमी साहब हमें धमका रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लीडरशिप उसका हाई मॉरल ग्राउंड होता है। बिल्कुल आप दुरुस्त करें कि उस वक्त जो गवर्नमेंट का फैसला था, बिल्कुल एग्री करता हूं, अच्छा फैसला था कि सेहत दूसरी तरफ बताई जा रही थी कि बहुत खराब है। बहरहाल अब देखना होगा उन्हें भी कि आना है वापस नहीं आना, क्या हालात पैदा करने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इनकम टैक्स का मामला आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सदाकत अली भाई साहब, मुबारक हो आपको कि आज IMF की तरफ से $1 बिलियन पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है हमें टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म करनी पड़ी 350 अरब की, फिर साथ साथ स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर भी समझौता करना पड़ा। अब जो अप्रैल में आ रहा है रिव्यू, उसमें वो इनकम टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं सैलरीड तबके पे। क्या करेंगे आगे हमारे साथ? देखिए समर साहब, आपने मुबारकबाद दी, आपका शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबलाइज हो रही है और हम समझते हैं कि हमने स्टेट बैंकों की खुद मुख्तारी का वादा किया हुआ था, सिर्फ स्टेट बैंक के नहीं तमाम इदारों की खुद मुख्तारी का वादा किया हुआ था, जो पूरा होने जा रहा है। बाकी रही बात ये कि अगर मुझसे पूछें तो पाकिस्तान ने तरक्की का रास्ता कब खोया? 2013 से 2018 तक, जब आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, पाकिस्तान के ज़राए आमदन बढ़ाने थे, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में वो एक्सपोर्ट 25 आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपोर्ट बढ़ के 30 अरब तक चली गई है। ठीक है हाशमी साहब, मईशत बहाली के ट्रैक पर आ गई है, 22-23 अरब डॉलर से ज्यादा है। जवाब दीजिएगा। यही हमें चाहिए। थैंक यू सदाकत भाई, आपका जवाब आ गया, टाइम बड़ा कम है जी। हाशमी साहब, मईशत समर भाई बिल्कुल बर्बादी के ट्रैक पे आ गई। आपका कैमरामैन, आपका लाइटमैन 12 घंटे मेहनत करने के बाद जो आमदनी हासिल करता है, वो उसकी मेहनत होती है, उसको वो मेहनत भी। ठीक है, चले शैला रज़ा साहबा, तो देखे ना आप उसके मेहनत पे डाका मार रहे हैं। ये जग्गा टैक्स है, ये इनकम टैक्स नहीं। हम टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, हर चीज में हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो $1 अरब हैं जिसपे ये खुशी से बगले बजा रहे हैं, ये अवाम पे इसमें से कुछ भी नहीं रखना है। ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए ये दिए जा रहे हैं और इसमें इंतहाई। थैंक यू सो मच। आप तमाम मेहमान का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।